बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सबाह जैदी और आप देख रहे हैं पब्लिक रिपोर्ट्स। नाजरीन, इस वक्त शहर में ई चालान का बहुत शोर है। सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस बुलंद दावों के साथ ई चालान नाफिज कर रही हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे छुपी तारीखी करप्शन की हकीकत क्या है। क्या ये निजाम सबके लिए एक है या सिर्फ कानून ये कराची पर नाफिज हुआ है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा इमरान, के इस मामले के पीछे छुपी तारीखी करप्शन की हकीकत क्या है और क्या ये निजाम सबके लिए एक जैसा है? चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसा है कि जब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ, जब इसका निफाज हुआ पिछले महीने में, तो इसके साथ ही बड़े दावे किए गए कि यानी कि ये एक जदीद सिस्टम है, ये खुदकार तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले शहरी हैं उनको ट्रेस करेगा और फिर उनके ऊपर चालान जो है उनके घरों पे भिजवाए जाएंगे। इसके लिए बड़े कैमरे शैमरे लगाए गए लेटेस्ट किस्म के, और ये सारा सिस्टम किया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जिस तरह आपने कहा कि ये सबके लिए एक जैसा है, या इसमें जो करप्शन है उसकी हकीकत क्या है। इसमें तारीखी किस्म की इखलाकी करप्शन और जिसे कहते हैं कि एक जो इम्तियाजी करप्शन वो की गई है। जैसे ही ये सिस्टम नाफिज होने वाला था, जो इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था, जो कि आईजी ऑफिस में, जिसे सीपी ऑफिस कहते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑफिस, उसके साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ ये जो डीआईजी ट्रैफिक हैं उनके साथ ये लिंक्ड है, उनके ऑफिस के साथ। वहां पे एक लिस्ट आती है 21,000 से लेके 22,000 गाड़ियों की, कि इन गाड़ियों के जो नंबर्स हैं ये इनको फिल्टर कर दें आप, ये इस सिस्टम में नहीं आने चाहिए। ये गाड़ियां कहीं भी जाएं, ये अगर किसी ट्रैफिक पुलिस के कानून की खिलाफ वर्जी करती हैं और पकड़ी जाती हैं, सिस्टम में आ जाती हैं, तो ये ट्रेस ना होने पाए, ये ना पता चले कि ये गाड़ी किसके नाम पर है जी। और जब ये नहीं पता चलेगा कि ये गाड़ी किसके नाम पर है, तो फिर जो ई चालान कटेगा वो कहाँ जाएगा, किस पते पे जाएगा, किसके घर जाएगा। उस वक्त ये हुआ कि जिस वक्त ये सिस्टम नाफिज हो रहा था, तो जितने आला अफसरान थे, जितने आला किस्म के सियासतदान थे, बड़े सियासतदान, उसमें जो हुकूमती पार्टी है उनके लोग भी, जो सिंध में जो हुक्मरान जमात है उनके लोग भी, इवन के जो जराए हमें बताते हैं कि जो इस सिस्टम के साथ मुंसलिक रहे हैं, कि बिलावल हाउस की जानिब से भी लिस्टें आई, सीएम हाउस की जानिब से भी लिस्टें आई कि ये गाड़ियां हैं, ये हमारी गाड़ियां हैं, ये हमारे रिश्तेदारों की गाड़ियां हैं, ये हमारे घरों में यूज होती हैं, इनको फिल्टर कर दें, ये सिस्टम में ना आने पाए। इसी के साथ जब ये डेटा आया फिल्टर करने के लिए, तो फिर जो फिल्टर करने वाले थे या जिनको ये भेजी गई, उन्होंने कहा फिर क्यों ना हम अपने करें। उन्होंने भी जो आला अफसरान थे, जैसे आईजी ऑफिस है उनके कुछ लोग, फिर जो डीआईजी सतह के ऑफिस हैं उनके लोग, इवन के एसएसपी सतह के लोग जो हैं उनके, फिर जो और बाख्तियार लोग हैं, बाअसर इदारे हैं, उन्होंने भी फिर अपनी लिस्टें भेजी। तो जब ये सारा जमा हुआ, तो ये मिल मिला के तकरीबन कोई 21,000 से 22,000 ऐसी गाड़ियां थी
کہ جن کی لسٹیں آ گئیں اور عملے سے یہ کہا گیا کہ ان کو آپ نے فلٹر مار دینا ہے. یہ سسٹم میں نہیں آنی چاہیے. یہ کہیں پہ بھی کوئی وائلیشن کرتی پھریں, یہ کہیں پر بھی کوئی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتی پھریں, ان کا ڈیٹا نہیں آنا چاہیے. تو جب یہ چیز ہوگی تو اس کو ایک اخلاقی کرپشن یا اس کو سارے لوگوں کے لیے برابر تو اس نظام کو نہیں کہا جا سکتا نا. اچھا عمران صاحب, اگر حقائق یہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں تو پھر اس نظام کا فائدہ؟ دیکھیں پھر اس نظام کا فائدہ اس طرح سے نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے, چاہے وہ امیر ہے, غریب ہے, وہ با اختیار ہے یا وہ بے اختیار ہے, سب کو سزا ایک جیسی ملے گی. تو جب یہ سسٹم نہیں ہے تو پھر اس نظام کا کیا فائدہ؟ اگر ان گاڑیوں میں سے جن کی لسٹیں یہاں آئی ہیں, جن کو فلٹر کیا گیا ہے, وہ اگر کہیں کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتی ہیں تو وہ سسٹم میں نہیں آتی, ان لوگوں کو سزا نہیں ملتی, اور سارا ملبہ جو ہے, جو قانون کی پاسداری ہے, وہ عام کراچی کے شہریوں کے لیے ہی ہے, تو پھر میرے خیال میں دیکھیں جو نظام انصاف پہ مشتمل نہیں ہوگا, مبنی نہیں ہوگا, اس کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ آپ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, نافذ کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس وقت یہ سسٹم نافذ ہوا تھا ای چالان والا, اس کے 2 دن کے بعد ایک خبر آئی تھی کہ ڈی آئی جی ٹریفک یا ایڈیشنل آئی جی ٹریفک آفس ہیں, ان کی ایک گاڑی کا چالان ہو گیا. جی جی بالکل بالکل. اور انہوں نے وہ چالان جمع کروایا. وہ خبر جو ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ خبر صرف اور صرف اس لیے چلوائی گئی کہ عوام کے اندر یہ تاثر جائے کہ یار یہ سسٹم جو ہے ایک دم شفاف ہے, یہ ای چالان سب کے لیے برابر ہے. عوام کو یہ لگے کہ یہ سسٹم سب کے لیے ایک جیسا ہے. جب جو چالان کرنے والے ہیں ان کی گاڑیوں کے چالان ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم بالکل فیئر ہے. اس کی ایک ہائپ کریٹ کی گئی عوام میں, اس کے اندر ایک میڈیا کے ذریعے ایک چیز وہ کر کے جاری کر کے ایک اعتماد بحال کیا گیا. لیکن جب جو ہمارے ذرائع ہیں, جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ صرف اور صرف ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹیکٹس تھی, ایک میڈیا جسے کہتے ہیں نا ایک کمپین تھی کہ جو سسٹم کے حوالے سے لوگوں میں اعتماد بحال کرنے کے لیے وہ چلائی گئی. لیکن اصل حقیقت جو ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں, اس پہ اگر جو آئی جی سندھ ہیں یا جو ایڈیشنل آئی جی ٹریفک ہیں, ڈی آئی جی ٹریفک ہیں, وہ اپنا موقف دینا چاہیں وہ بالکل دے سکتے ہیں, ہم وہ بھی چلائیں گے. لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ اس سے پہلے جس کی جہاں تک رسائی تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس سسٹم سے باہر کر دیا. یعنی کہ ہمارے پاکستان میں ایک چیز کہی جاتی ہے نا کہ جب قانون بنتا ہے تو اس کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ بڑی مچھلیاں اس کو پھاڑ کے نکل جائیں, چھوٹی مچھلیاں اس میں پھنس جائیں. تو یہ صورتحال ہے. اچھا عمران, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ میرا جو بھی سوال ہے, ہو سکتا ہے کہ کراچی کی جو عوام ہے ان کے ذہن میں بھی یہ سوال ہو کہ کیا یہ صورتحال اور شہروں میں بھی ہے یا صرف یہ ٹریفک کی جو ہے نا خلاف ورزی پر جو یہ چالان ہے اس کی خصوصی مہربانی صرف کراچی والوں پر ہے؟ دیکھیں اور شہروں میں بھی ہیں. اسلام آباد میں کافی عرصے سے, اسلام آباد میں تو سب سے پہلے ایسے کیمرے لگے کہ جو ٹریفک پولیس کی جو ٹریفک کی جو قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں اس کو وہ ٹریس کرتے رہے. وہاں تو ایسا بھی تھا کہ وہ 10 سال سے یا اس سے اوپر کہ وہ اسنیپنگ بھی کرتے ہیں ان کی, یعنی وہ پکچرز بھی نکالتے تھے, وہ سارا کچھ مانیٹرنگ کے اچھے کیمرے ہیں.
لاہور میں بھی یہ سسٹم ہے. لیکن حیرت انگیز طور پر جو چالان کی جو شرح ہے، یعنی جو چالان کی مالیت ہے، وہ اس وقت بھی اسلام آباد میں، لاہور میں، دیگر شہروں میں یوں سمجھے کہ جیسے اگر کراچی کے کسی موٹر سائیکل چلانے والے شہری پہ، غریب بندے پہ اگر 10,000 کا چالان ہے یا 5,000 کا چالان ہے، تو وہاں ان شہروں میں وہ شرح بہت کم ہے. یعنی کہ وہاں پہ ان کو 200، 500، 1,000 روپے اس طرح پے کرنے پڑتے ہیں چالان کی مد میں. یہاں انہوں نے چالان کی مالیت بھی بہت زیادہ کر دی ہے. پھر اس کے ساتھ جو نظام انہوں نے نافذ کیا ہے اس میں فیئرنس نہیں ہے. یعنی کہ یہ شفاف تو نہیں ہوا نا، یہ منصفانہ بھی نہیں ہے. یعنی آپ نے پہلے ہی اپنے جو مطلب سیاسی جو لوگ تھے بااثر، انہوں نے اپنے جو ہے نا گاڑیاں فلٹر کروا دی. جو سرکاری ادارے ہیں پولیس سمیت یا دیگر جو بااثر لوگ ہیں انہوں نے اپنی گاڑیاں فلٹر کروا دی، گھروں کی، رشتہ داروں کی. پھر جو ادارے ہیں یا جو اور بااثر لوگ ہیں انہوں نے اپنی کروا دی. اب اس میں ایک عام شہری سے اگر بات کی جائے، اس کو اگر کسی کو یہ صورتحال پتا ہو تو اس کے ذہن میں بھی یہی آتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، آپ ایک نمبر اپنا ہٹا دیں. میں آپ کو بتاؤں یہ نظام اس وقت تک نادرا سے لنک نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کی گاڑی کا نمبر، کسی گاڑی میں کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہے یا غلط لگی ہوئی ہے، تو اس کو اور اس گاڑی کو استعمال کر کے کوئی جرم کرتا ہے تو یہ سسٹم اس کو ٹریس نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نادرا سے لنک نہیں ہے. ایک بائک کے اوپر، ایک موٹر سائیکل پہ یا ایک گاڑی میں، کار میں اسٹریٹ کرمنلز بیٹھے ہیں یا کوئی ٹارگٹ کلر بیٹھے ہیں یا کوئی ملزمان بیٹھے ہیں، وہ کوئی واردات کر کے نکل جاتے ہیں تو، اور وہ ایک جعلی نمبر پلیٹ استعمال کرتے ہیں، تو یہ سسٹم ان کو ٹریس نہیں کر سکتا. اگر یہ سسٹم نادرا سے لنکڈ ہوتا، نادرا کے ساتھ یہ جڑا ہوتا، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جو ملزمان کے چہرے ہیں، جو موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، چھینا چھپٹی کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں، تو ان کے چہروں کے ذریعے نادرا سے ان کی ڈیٹیل نکال لیتے اس سسٹم کے ذریعے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تک یہ سسٹم نادرا سے لنک نہیں ہے. یہ سسٹم ٹریس کرے گا نمبر پلیٹ، اور نمبر پلیٹ اگر ہے جعلی تو یہ سسٹم پھر بیکار ہے. تو ایک طرف تو یہ سسٹم کی یہ خامی ہے، دوسری طرف اس سسٹم سے پہلے ہی ایک جو بااثر جو لوگ ہیں یا جو ایلیٹ کلاس ہے انہوں نے اپنی گاڑیاں فلٹر کروا لی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف کراچی کے جو عوام ہے جو پہلے ہی قانون کی پاسداری کرتے ہیں، یہ خصوصی مہربانی صرف انہی کے لیے ہے. یہ جرمانوں کی جو مالیت زیادہ ہے یہ صرف انہی کے لیے، باقی شہروں میں جو جرمانوں کی مالیت ہے وہ بھی کم ہے. اچھا یہ بتائیں عمران کہ اس پر سندھ حکومت یا متعلقہ ادارے جو ہیں کیا ایکشن لے سکتے ہیں کہ اس نظام کو جو ہے وہ منصفانہ اور شفاف بنایا جا سکتا ہے؟ بہت آسان ہے. سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اگر ان کے علم میں یہ بات آئے، اگر پہلے سے پتہ ہے ان کو، ہو سکتا ہے نیچے والوں نے کچھ کیا ہو. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جو کرتا رہتا ہوتے ہیں یا اوپر والے ہوتے ہیں جو اپنے سیاسی بہتری کے لیے یا ملک صوبے کی یا شہر کی بہتری کے لیے یا اپنی پرفارمنس بہتر دکھانے کے لیے وہ کوئی اچھا اقدام کرتے ہیں، کیونکہ یہ اچھا اقدام تھا. یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو یورپ میں، امریکہ میں یا دوسرے بڑے جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں تو دہائیوں سے نافذ ہے، یہاں تو بہت لیٹ آئی ہے یہ چیز. تو انہوں نے اگر ایک انقلابی قدم اٹھایا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ نہ پتا ہو کہ جو ہمارے نیچے ماتحت جو لوگ ہیں یا افسران ہیں وہ اس میں جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں یا اس کو وہ ناکام بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اگر ان کو نہیں پتا تو فوراً اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں. جتنی گاڑیاں جو لسٹیں آئی ہیں جو فلٹر کروائی گئی ہیں ان کو ختم کریں.
ان کو بھی اسی مانیٹرنگ کے دائرے میں لے کر آئے فوری طور پہ. یہی کام جو آئی جی سندھ آفس ہے وہ کر سکتے ہیں, وہ انسٹرکشن دے سکتے ہیں, کیونکہ سسٹم تو انہی کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میں ہے کہ یہ کون سی ایسے لوگ ہیں, کون سی لسٹیں ہیں, ان کو آپ فوراً جو ہے نا فلٹر سے ہٹائیں. ان کو بھی, ان کے اوپر بھی چالان ہونے چاہیے, یہ بھی ٹریسنگ میں آنے چاہیے. یہ تو بہت آسان ہے, اس کے اوپر فوراً سندھ گورنمنٹ اور آئی جی سندھ آفس ایکشن لے سکتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے پروگرام ہمارا دیکھا کہ یہ ہے ای چلان کے پیچھے چھپی تاریخی کرپشن کی حقیقت. پروگرام آپ کو کیسا لگا فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. صباح زیدی کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے پبلک رپورٹس.